अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। अब से थोड़ी देर पहले एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से आप तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी और गुफ्तगू में ये कर रहा था कि गुज़श्ता रोज़ सदर आरिफ अलवी का एक ट्वीट उसने हंगामा बर्पा कर दिया। हलचल है इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में। पाकिस्तान इस वक्त हेडलाइंस में है और बताया ये जा रहा है कि ये वो मुल्क है जिसके सदर ये बता रहे हैं कि उन्होंने 2 बिल्स ऐसे हैं जिन पर दस्तखत नहीं किए, लेकिन उनके नीचे जो महकमे मौजूद हैं, वजारत कानून, उसने गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट का जो तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से पास हुआ था, ना सिर्फ वो बल्कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं है बल्कि इन कवानीन के तहत कुछ मुकदमे जो हैं वो चल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो साइफर केस है उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का जो रिमांड दिया गया है वो भी इसी कानून के तहत दिया गया है। सदर आरिफ अलवी ने अपने ट्वीट में लिखा क्या? उन्होंने लिखा कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने इनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि ये बिल वापस जा चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया। अल्लाह सब जानता है, वो इंशाअल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासिर होंगे। अब ये ऐसी बात नहीं है कि किसी आम शख्स ने उठकर एक ट्वीट किया, बात आई गई होगी। ये सदर मुमलिकत का ट्वीट है और ये कई दिहाइयों में मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट जो है वो किसी सदर मुमलिकत की तरफ से आना, शायद सदर इससे पहले आसिफ अली जरदारी के दौर में सुर्खियों में रहे होंगे, उसके बाद से सदर मुमलिकत का ओहदा आपके इल्म में है कि वहाँ से कोई इस किस्म की कंट्रोवर्सी, इस किस्म की बात नहीं आती। आज जो है वो इसी मामले के ऊपर प्रोसीड करते हुए सदर मुमलिकत के ऑफिस की जानिब से एक और ट्वीट किया गया कि जो कल का जो वाज़े बयान था सदर मुमलिकत का, उसके बाद ऐवान सदर ने सदर मुमलिकत के जो सेक्रेटरी हैं उनकी खिदमात इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस कर दी हैं। ऐवान सदर का वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम ख़त जो है उसके मंदरजात भी सामने आ गए हैं। उनको ये कहा गया है कि वक़ार अहमद जो हैं सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी, उनकी खिदमात की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस की जाती है उनकी खिदमात और साथ ही एक और 22वें ग्रेड की अफसर की खिदमात जो है हुमैरा अहमद साहिबा की वो मांग ली गई हैं। अब जो सदर मुमलिकत ने किया, इसके बाद इन कवानीन का क्या स्टेटस है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम अदालत जाएंगे। आइन का आर्टिकल 75 इसके हवाले से सदर के इख्तियारात को वज़ा करता है कि जब उनके सामने कोई कानून या कानूनी मुसव्वदा कौमी असम्बली और सेनेट से पास होने के बाद पेश किया जाता है तो वो क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन इस कंट्रोवर्सी में जो एड अप किया है वो निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ क्या गुफ्तगू की, इस हवाले से मैं आपको पीस उसका सुनवाना चाहता हूँ। कानूनी पोजीशन ये है कि आइन के आर्टिकल 75 के तहत जब कोई बिल सदर मुमलिकत को उनकी असेंट के लिए भेजा जाता है तो सदर मुमलिकत के पास 2 इख्तियारात हैं। सदर मुमलिकत के पास पहला इख्तियार ये है कि वो उस बिल पे अपनी रजामंदी दे दें और वो कानून बन जाए। दूसरी कानूनी ऑप्शन उनके पास है, वो ये है कि वो उस पर अपनी, अगर उनकी कोई ऑब्जर्वेशंस हैं वो तहरीरी अंदाज में उनको भेजें। सदर मुमलिकत की जानिब से ये बिल्स मौसूल नहीं हुए, जिसका इशारा, जिसका अंदिया उन्होंने अपने ट्वीट में भी किया है। लिहाजा इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो वापस रिसीव ही नहीं हुए। तो आपका सवाल था कि क्या ऑब्जर्वेशन, जो रिसीव ही नहीं हुआ तो उसमें ऑब्जर्वेशन क्या होंगे। साथ ही वजारत कानून का जो मुसव्वदा गज़ट नोटिफिकेशन का हमारे सामने आया, उसमें ये कहा गया है कि सदर मुमलिकत का असेंट इज़ डीम्ड टू हैव बीन गिवन, जिसका मतलब यह है कि ये तसव्वुर किया गया है। अब ये ज़ाहिर है कि एक पेचीदा
آئینی اور قانونی سوال ہے, اتنا پیچیدہ بھی نہیں ہے. اس کو ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں ایک ڈویژن موجود ہے, لائرز فریٹرنیٹی میں بھی ڈویژن موجود ہے, پولیٹیکلی ایفیلیٹڈ ہیں لائرز بھی. بدقسمتی سے ہمارے ہاں جرنلسٹ بھی پولیٹیکلی ایفیلیٹڈ نظر آتے ہیں, ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد سیاستدان ہیں. تو جو جس کا حامی ہے وہ اس کے موقف کو ٹو کر رہا ہے. آئین اور قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی. نہ صرف یہ معاملہ بلکہ ہم اس وقت ایک پرفیکٹ کانسٹیٹیوشنل سٹارم میں داخل ہو چکے ہیں, جہاں پر آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے سوالات موجود ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نئی حلقہ بندیوں کا اعلان کر چکا ہے. کیا الیکشن کمیشن ایسا کر سکتا تھا؟ آئین کا آرٹیکل 51 اس حوالے سے کیا کہتا ہے, 224 کیا کہتا ہے, 48(5) کیا کہتا ہے. اس تمام معاملے کے اوپر بات ہوگی. اور ایک اور اطلاع جو ابھی سامنے آئی ہے کہ اٹک جیل کا دورہ کرنے والے ایڈیشنل سیشن جج, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شفقت اللہ صاحب نے جو حالات بتائے ہیں اس وقت, سابق وزیر اعظم پاکستان, چیئرمین تحریک انصاف عمران خان, وہ کس کنڈیشن میں جیل میں اپنا وقت گزار رہے ہیں. 15 اگست کی یہ رپورٹ ہے. ان تمام معاملات کے اوپر بات کریں گے. مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں معروف قانون دان بیرسٹر شعیب رزاق صاحب, اور اسکائپ کے ذریعے مجھے جوائن کر رہے ہیں ایڈوکیٹ راجہ عامر عباس صاحب, سپریم کورٹ کے لائر ہیں, قانون کے حوالے سے بڑی گرپ رکھتے ہیں. اس تمام معاملے کے اوپر گفتگو کریں گے. بیرسٹر صاحب, از اٹ کریکٹ ٹو سے کہ ہم اس وقت ایک ایسے پرفیکٹ کانسٹیٹیوشنل سٹارم میں داخل ہو چکے ہیں جہاں پر شاید معاملات اتنے الجھ گئے ہیں کہ ان کو اب شاید سلجھانا ممکن نہیں رہا؟ تھینک یو عیسیٰ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آج کل کا ایونٹ ہوا ہے, یہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم بہت ریسرچ کر چکے ہیں, یہ دنیا کے کسی 50 گز کے ملک کے اندر بھی ایسا نہیں ہوا. جہاں تک آرٹیکل 75 کا تعلق ہے وہ ساروں نے پڑھ لی ہے, پریزیڈنٹ صاحب نے بھی پڑھا ہوا تھا, ان کو بھی پتہ تھا کہ وہ کہاں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ایشو یہ بھی چل رہا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اگر سائن نہیں کیا تو گورنمنٹ نے جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس نے کس طرح اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور اس کو قانون بنا کے آج لوگوں کو اس کے مطابق پروسیکیوٹ بھی کرنا شروع کر دیا. اوپر سے صدر مملکت صاحب نے اتنا انتظار کیوں کیا؟ جس طرح پہلے بھی ہم ڈسکشن کر رہے تھے, صدر مملکت صاحب کی 48(1) کے تحت بھی بہت ساری ریسپانسبلٹیز ہیں, وہ ان کو بھی ادا کر سکتے تھے. تو میرے خیال میں ایوری ون ہیز کنٹریبیوٹیڈ, اور یہ جو کنسٹیٹیوشن میس ہے, میرا نہیں خیال کہ ہم اس سے بڑی ایزیلی نکل جائیں گے, کیونکہ کوئی اس چیز کو کسی بندے کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے, اسپیشلی ڈیسیژن میکرز جو ہیں, کہ ہم اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. کہ پریزیڈنٹ کا دیکھیں, کنسٹیٹیوشن کا پارٹ 3 کا جو پہلا چیپٹر ہے دیٹ از کولڈ فیڈریشن آف پاکستان, اس کا پہلا جو اینٹی ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے. آپ کا کنسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے وہ. کوئی بھی چیف جسٹس ہو گیا, آرمی چیف ہو گیا, پرائم منسٹر ہو گیا, ایوری ممبر آف دا ایگزیکٹو از اپوائنٹڈ ود دا سگنیچر آف پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو ابھی پاکستان کے پریزیڈنٹ کے سگنیچر کی سینکٹیٹی کو آپ نے ڈسپیوٹڈ کر دیا ہے, اس کو کمپرومائز کر دیا ہے. اس سے بڑا ظلم آپ اور پاکستان پہ کیا کر سکتے ہیں کہ دنیا آپ کا ایکچولی مذاق اڑا رہی ہے. اس سے نکل کس طرح سکتے ہیں؟ موصوف جو آپ کے لا منسٹر آئے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ان کا اگر انہوں نے 10 دن تک ہمارے پاس یہ بل واپس نہیں بھیجا تو دیٹ واز ڈیم ٹو بی ایکسیپٹڈ. اور میرے بھائی اس پہ یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ نہیں بھیج رہے, سائن نہیں کر رہے, تو آپ کیا سائن کر کے اس کو بھیج دیں گے؟ دوسرا, کسی سے پوچھے کوئی کہ جب صدر مملکت صاحب نے نہیں بھیجا تو آپ نے گزٹ نوٹیفیکیشن کے پاس جب لے کے گئے ہیں تو ادھر آپ نے صدر کے سائن کے ساتھ نوٹیفیکیشن کی ہے. تو یہ تو بہت سارے سوالات ہیں. ادھر پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے, پریزیڈنٹ رجیم نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے, لیکن اس میس سے نکلنے کا کسی کا نہ ارادہ ہے نہ کسی کے پاس کوئی راستہ ہے. صحیح.
راجہ عامر عباس صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ صدر مملکت ماضی میں مختلف بلوں کو اعتراض لگا کر واپس بھیجتے رہے ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہو، چاہے وہ نیب ترمیمی بل ہو، چاہے ای وی ایمز کا معاملہ ہو. اس کے علاوہ بھی جب بھی وہ کسی بل کے اوپر کوئی آبزرویشنز دیتے ہیں، کوئی اعتراض لگاتے ہیں، ریکنسیڈر کرنے کا کہتے ہیں، پورا بل واپس کرنے کا کہتے ہیں، یا پھر اس کی چند شقوں کے آئین سے، قانون سے، اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن سے متصادم قرار دیتے ہوئے واپس بھیجتے ہیں، اس وقت ہم نے یہ ایک پریکٹس دیکھی ہے کہ صدر مملکت ٹویٹر کے اوپر، چاہے وہ اپنا پرسنل ٹویٹر اکاؤنٹ ہو یا صدر مملکت کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ، وہاں پر ان کو مینشن کرتے ہیں. ان دس کیس ہمارے سامنے بات یہ آتی ہے کہ صدر مملکت نے اپنے ان اعتراضات سے آگاہ نہیں کیا، اپنی اس ٹویٹ میں بھی آگاہ نہیں کیا کہ ایگزیکٹلی واٹ از دا پرابلم ود آفیشیل سیکرٹس ایکٹ، جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس میں امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے اس کا اور آرمی ایکٹ کا. تو ڈونٹ یو تھنک کہ صدر پاکستان ہی ہیز ٹو کم کلین آن دس، اور وہ اب اس کو مزید کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے ان کی طرف سے؟ بالکل آپ نے درست کہا. اس کیس کے دو پہلو ہیں اس ایشو پہ. پہلا پہلو یہ ہے کہ جی صدر مملکت نے جو کہ روٹین کی ایس او پیز ہیں، یا ایون انڈر آرٹیکل 75(1) سب کلوز بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کو ریٹرن کریں گے along with the message. ٹھیک ہے، ایک میسج بھیجیں گے فار ریکنسیڈریشن، چاہے وہ پورے کے لا کے بارے میں کہیں یا اس کی چند شقوں کے بارے میں کہیں. تو ہی واز باؤنڈ کہ اگر وہ اس کو ریٹرن کر رہے ہیں تو وہ میسج ساتھ بھیجیں کہ جی آئی ایم سینڈنگ دس. اگر سمپلی ایک ورڈ لکھ دیتے فار ریکنسیڈریشن یہ بھی کافی ہوتا. نمبر 2 اس میں ایشو ہے کہ جی صدر مملکت کیا ادھر زبانی احکامات چلاتے ہیں کہ جی میں نے کہا بھیج دو تو انہوں نے کہا جی ہم نے بھیج دیا ہے. obviously کوئی منٹس ہوتے ہیں, obviously کوئی نوٹ شیٹس اوریجنیٹ ہوتی ہیں, وہاں پہ پورا ایک لا کا سیکشن ہے, ایک ایکس جج وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں, وہاں سے یہ راؤٹ ہوتا ہے, تو وہ بھی ان کی ڈیوٹی ہے کہ جی اگر انہوں نے واپس بھیجا تو انہوں نے کہیں کسی فائل پہ کسی کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا ہوگا, ڈائریکشنز دی ہوگی, یا کہ بالکل وہ اکبر بادشاہ والا کام ہے کہ جی یہ ادھر بھیج دو, یہ ادھر بھیج دو, یہ ادھر بھیج دو. نمبر 3, ان کو جو آج بھی انہوں نے اپنے سیکرٹری کو جو کہا کہ جی ہی بی ٹیکن بیک, ہی شوڈ ہیو گیون دا ریزنز کیوں اس کو واپس بھیج رہے ہیں, دین ہی شوڈ ہیو ریکمینڈیڈ کہ ان کے خلاف END کے تحت اگر کوئی انہوں نے غلط کام کیا ہے END کے تحت انکوائری کی جائے. اور انہوں نے یہ تمام چیزیں کل تو لکھ دیا کہ میرے عملے نے میری منشا یا میری ول کے خلاف کام کیا ہے, وائی ہی سٹنگ کوائٹ, یہ بھی سچ. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو کچھ بھی صدر پاکستان یا ان کے آفس میں ہوا, کیا وہ اس چیز کو اجازت دیتا ہے کہ ان کے لیپسز کی وجہ سے جب ایک قانون ہے وہ آٹومیٹیکلی وداؤٹ ہز سگنیچرز کیا وہ ایکٹ بن جائے گا, کیا اس کو حکومت نوٹیفائی کرتی ہے؟ And the answer to that question is کہ absolutely not. پاکستان میں آئین پاکستان کے تحت کوئی بھی بل جب پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے, وہاں سے آئے نہ آئے, پریزیڈنٹ کے لیپسز ہیں جو کچھ بھی ہو, لیکن اگر اس نے اس ملک کا قانون بننا ہے تو in the first round, there are 2 rounds of Article 75. In the first round it has to be signed by the president. اگر تو پریزیڈنٹ کے سگنیچرز اس پہ ہوتے یا ہیں تو پھر ٹھیک. ہم اگر اس گزٹ نوٹیفیکیشن کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے کلیئر لکھ دیا ہے کہ اس پہ دستخط نہیں ہے, اور ہم ڈیمنگ کلوز کو انووک کر رہے ہیں. لا منسٹر صاحب نے جو پڑھا, ڈیمنگ کلوز obviously اویلیبل ہے, بٹ ان دا سیکنڈ راؤنڈ جو 75 آرٹیکل کا سب کلوز 2 ہے, which says کہ in case in the first round اگر یہ پاس نہیں ہوتا, جو سیکنڈ راؤنڈ ہے اس میں جو جوائنٹ سیشن ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا, وہ مشترکہ طور پہ جب پاس کر کے بھیجتی ہے ایوان صدر کے پاس, تو وہاں پہ آئین میں یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ in that scenario, in that case, in that event,
ایون آفٹر 10 days اگر وہ نہیں بھیجتے تو ڈیمنگ کلوز آ جاتی ہے. اٹ وڈ ڈیمڈ ٹو بی اسینٹڈ ٹو کہ انہوں نے اس کی منظوری دے دی ہے, یہ آٹومیٹیکلی تصور کیا جائے گا. تو ہم اگر اس کو علیحدہ کریں تو قانون بالکل نہیں بنا, اس کو کسی بھی طریقے سے نافذ نہیں کیا جا سکتا. صدر پاکستان نے جو صدر مملکت نے اپنے ٹویٹ میں یہ کیوں کہا, انہیں یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور جن لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی میں ان سے معافی کا طلبگار ہوں؟ اس کا مطلب ہے صدر مملکت تو اس بات کو سے ایگری کر رہے ہیں کہ یہ قانون بن گیا ہے. اب صدر مملکت ایگری کرنے یا ڈس ایگری کرنے سے قانون نہیں بن سکتا. قانون بن سکتا ہے آئین پاکستان میں پرووائڈڈ پروویژن کے تحت, اور وہ پروویژن ہے کہ جی صدر کے دستخط چاہیے, اور صدر صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں اس کو منظور نہیں کرتا, اور میں اس سے یہ اسی میں لکھا ہوا ہے غالباً کہ میں اس قانون سے اتفاق بھی نہیں کرتا تھا. اگر وہ اتفاق نہیں کرتے تو یہ وہ سمجھ رہے ہیں میڈیا پہ جو انہوں نے دیکھا اریسٹس وغیرہ, تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس کو یہ لوگوں کو سفر کر رہے ہیں. بٹ دیٹ از ناٹ دا مین کوشچن. پرائمری کوشچن ہے کہ یہ قانون نہیں بنا. یہ کسی بھی اسٹریچ آف امیجنیشن سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک ویلڈ قانون ہے. اب صدر مملکت صاحب کے خلاف تو obviously پروسیڈنگز کوئی بھی نہیں ہو سکتی ماں سوائے امپیچمنٹ کے. امپیچمنٹ ممکن نہیں ہے کیونکہ اس میں چاہیے آپ کو بوتھ ہاؤسز کی, اور آپ کا ایک ہاؤس نہیں ہے. لیکن اگر ہم صدر مملکت کے ورڈز کو لیتے ہیں تو کہ ان کے عملے نے ان کے خلاف کام کیا ہے, تو دیر شوڈ بی اسٹرکٹ ایکشن. یہ نہیں کہ جی اس کو واپس لے لو, فلانے کو لگا دو. ہی شوڈ گیو ان رائٹنگ کہ جی یہ میرے ساتھ ہوا ہے, یہ لوگ اس میں رسپانسبل ہیں. اور وہ ڈاکیومنٹس دیکھیے, فائل کبھی ایسے نہیں آتی کہ یار یہ جی کاغذ آیا ہے ادھر سے پارلیمنٹ سے یا لا منسٹری سے آپ واپس بھیج دیں. وہ ایک آفس کا طریقہ کار ہوتا ہے, وہ چیزیں سامنے آنی. راجہ صاحب میرے ساتھ ہی رہے. I'll just try کہ میں لوگ, کیونکہ یہ ایک کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے جو قانون سازی ہے, it's a tricky subject. People need to understand کہ ہمارے ہاں جب آپ MNAs کو منتخب کر کے بھیجتے ہیں اسمبلی میں تو ان کا ایک کام ہے قانون سازی. بہت ہی بدقسمتی ہے جو گزشتہ آخری سمجھیں کہ 10 روز یا 15 روز اس اسمبلی کے PDM حکومت کے ہم نے دیکھے کہ قانون سازی کس طریقے سے کی گئی. قانون انٹروڈیوس ہوتا ہے یا لوور ہاؤس میں یا اپر ہاؤس میں, قومی اسمبلی یا سینٹ میں, اور قانون کی جب ضرورت پیش آتی ہے اس کے اوپر پھر ڈیبیٹس کروائی جاتی ہیں, جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات چیت کی جاتی ہے, اس کا ایک ڈرافٹ بنایا جاتا ہے, اس ڈرافٹ کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے, قومی اسمبلی سے اس پر رائے مانگی جاتی ہے, پھر اس رائے کے مطابق اس بل کو قانون کی جو قائمہ کمیٹی ہے وہاں بھجوا دیا جاتا ہے. وہاں پر ہر پارٹی کے ممبران موجود ہوتے ہیں, وہ اپنی اپنی امینڈمنٹس سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس میں یہ ترمیم کر لی جائے, پھر وہ واپس ایوان بھیجا جاتا ہے, پھر ایک ایوان سے منظور ہوتا ہے, اس میں ترامیم کو شکوار ان کی علیحدہ سے منظوری کی جاتی ہے, پھر اس کو دوسرے ایوان میں بھیج دیا جاتا ہے. 90 دن کے اندر اگر دوسرا ایوان اس کو ایکسیپٹ نہ کرے, پاس نہ کرے, تو پھر وہ لیپس ہو جاتا ہے. اگر اس کو پاس کر لیا جاتا ہے اور اس میں مزید کوئی امینڈمنٹ کی جاتی ہے تو پھر وہ واپس جہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے اس ہاؤس میں واپس جاتا ہے. پھر جب وہ دونوں ہاؤسز سے ایک ہی صورت میں پاس ہو جائے پھر وہ صدر مملکت کو بھجوایا جاتا ہے, اور وہاں سے صدر کا اختیار آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت شروع ہوتا ہے, جس میں صدر کے پاس 2 آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 کہ 10 دن کے اندر وہ اس بل کی توثیق کر دیں, اس کو اپنا اسینٹ دے دیں. اگر وہ نہیں دیتے تو بصورت دیگر آئین کے آرٹیکل 75 سب کلاس B کے تحت انہوں نے یہ کرنا ہے کہ انہوں نے اس کو مجلس شورا کے پاس بھیجوانا ہے. مجلس شورا کے پاس جب جاتا ہے تو پھر وہاں سے اگر وہ پاس ہو جاتا ہے تو صدر مملکت کے پاس واپس آتا ہے. پھر 10 دن کا ٹائم ہے صدر کے پاس, اور اگر صدر اس دوران اس پر دستخط نہیں کرتے پھر یہ ڈیمنگ کلوز آتی ہے کہ ڈیم ٹو ہیو بین اسینٹڈ. یہاں پر جس طریقے سے قانون سازی ہوئی بیرسٹر صاحب, میں آئی ہوپ کہ آئی واز ایبل ٹو کلیئر اٹ. مجھے ذرا کوئکلی کامنٹ کر دیں, دین آئی ول ٹیک اے بریک اینڈ دین وی ول کم ٹو دا کوسچن آف اٹ موسٹ امپورٹنس. مجھے بتائیے گا کہ یہ جو قانون سازی کی گئی ہے اس کے اوپر آپ کیا تبصرہ کریں گے جس طریقے سے؟ ایک تو عیسیٰ نقوی تمام وکیلوں کی نوکری کے پیچھے پڑے ہوئے ہو.
یو سچ اے گریٹ نریٹر، اور آپ نے کانسٹیٹیوشن ہم سے اچھا پڑھا ہوگا. دوسری بات یہ ہے، دیکھیں انٹینشن تو آپ کے سب سے پہلے نا انٹینشن آپ کی آتی ہے. کسی کی نیت نہیں تھی ڈیو پروسیس کو فالو کرنے کی. ایوری ون واز انوالوڈ کہ ہم اپنا مدعا کلیئر کریں، اپنی پارٹی کو کلیئر کریں. پریزیڈنٹ کا آفس جو ہے نا، یہ کئی دہائیوں سے پولیٹیکل آفس بن چکا ہے. ایکچولی اس کے پیچھے کانسیپٹ کیوں تھا کہ پریزیڈنٹ کا آفس نیوٹرل ہونا چاہیے تاکہ وہ اس چیز کو نیوٹرل ہو کے چلا سکے. کوئی بھی آپ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر 50 بندہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ لیجسلیشن کر کے آ جاتے ہیں. ڈیبیٹ کا جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا کہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی، اس سے پہلے گرین پیپر ہوتا ہے. بہت سارے لوگ آئیڈیاز جنریٹ کرتے ہیں، سٹیک ہولڈرز اس میں مہینوں بحث کرتے ہیں. تو آپ تو بہت لمبی پروسیس کو سٹارٹ کریں. ادھر کیا کیا انہوں لوگوں نے کہ رات کو لوگوں کو نہیں پتا تھا. بہت سارے لوگ تو یہ بھی ایلیگیشن لگا رہے ہیں کہ جو یونیورسٹیوں کے بل پاس کیے گئے ہیں اس میں لوگوں کو پیسے دیے گئے ہیں. رات کو لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ صبح کون سے بلز آ رہے ہیں. 50 کی 200 370 کی پارلیمنٹ ہے، 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس ملک میں قانون پاس ہو رہے ہیں. تو کسی دن کسی کی بھی نیت نہیں تھی، ہر بندہ اپنے اینڈ سے بات کر رہا تھا. تو یہ ڈیو پروسیس تو بالکل فالو نہیں ہوا. کیا پتا ہم عدالتوں سے بھی کیا ایکسپیکٹ کریں. عدالتوں کو بھی اس پہ کچھ ایکشن لینا چاہیے تھا، انہوں نے بھی نہیں لیا. کیونکہ ہر بندے کو ہر چیز نظر آ رہی ہے نا. پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر بھی کچھ کباتے ہیں کہ انہوں نے پہلے اس ایشو کو ریز کیوں نہیں کیا. وہ کیا ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کو جو اگلے مہینے ریٹائر ہو رہا ہے اس کو دماغ میں رکھ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ آج ٹویٹ کر دوں. تو بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں. جہاں تک آپ کا تعلق ہے آپ کے سوال کا، ڈیو پروسیس ہیز ناٹ بین فالوڈ. لیجسلیٹو پروسیس بالکل فالو نہیں ہوا اور نہ کسی کی نیت تھی فرام دا ویری فرسٹ ڈے. ان 10 دنوں میں انہوں نے لوگوں کو مال بنانا تھا اور جو کچھ ہو جس بندے کے بس میں تھا اس نے اپنے حساب سے کام کرنا تھا. صحیح. راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. مجھے لینی ہے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ اب ان 2 بلوں کا کیا مستقبل ہے اور کیا آئین کی ایک کلاز کا دوسری کلاز کے ساتھ قانون کے ساتھ تصادم ہو گیا ہے یا کروایا گیا ہے. بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب تنازع تو کھڑا ہو گیا، اس تنازع کو سلجھانا کس طریقے سے ممکن ہے؟ راجہ عامر عباس صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا صدر مملکت اس وقت آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت ایز اے کوسچن آف لا یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوا سکتے ہیں؟ اور بھجوانے کی صورت میں سپریم کورٹ کے پاس ان 2 بلوں کے نفاذ کے حوالے سے یا ان کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے کون سی پاورز موجود ہیں؟ دیکھیے اس میں بیسٹ طریقہ تو یہ ہوگا کیونکہ جو 186 ہے وہ ایڈوائزری ان نیچر ہے، اس میں ایڈوائز سیکھ کی جا سکتی ہے. لیکن ابھی اگر حکومت نے اس کو نوٹیفائی کر دیا ہے، دیر ہیز ٹو بی اے ڈیکلریشن بائی دا سپریم کورٹ انڈر آرٹیکل 184(3) کہ جی دس از ناٹ اے ویلڈ پیس آف لیجسلیشن اور اس کو وہ ختم کریں گے. اس کے لیے پٹیشنز ہیں وہ ہائی کورٹس میں بھی لگ سکتی ہے، غالباً لگ چکی ہے. اور یہ جو ایکیوزڈ پرسنز ہیں جن کے خلاف یہ کارروائی ہو رہی ہے انڈر دی آفیشیل سیکرٹس ایکٹ، یہ بھی ڈیورنگ دا کورس آف اب ان کے اگر کیسز شروع ہو گئے ہیں تو یہ بھی اس کو چیلنج کریں گے متعلقہ ہائی کورٹ میں کہ جی یہ قانون سازی یہ سیکشن 5 اور سیکشن 9 خاص کر جس میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں، یہ جون سی ہیں اس امینڈمنٹس کو ویلڈ امینڈمنٹس نہیں کہا جائے گا کیونکہ قوانین تو اپنی جگہ پہ موجود تھے، اس میں صرف امینڈمنٹس ہوئی ہیں. تو ان امینڈمنٹس کی حد تک یہ ڈیکلریشن سیکھ کی جائے گی کہ یہ ویلڈ پیس آف لیجسلیشن نہیں ہے. اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ صدر مملکت کی بجائے اگر جیسے کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے کہ وہ جا رہے ہیں، ایون کوئی پرائیویٹ پرسن بھی جا سکتا ہے، کوئی عام شہری بھی جا سکتا ہے کیونکہ یہ قانون کسی کو بھی افیکٹ کرتا ہے. تو the best course is now getting a declaration from the court of law، چاہے ہائی کورٹ ہو چاہے سپریم کورٹ ہو، اور وہاں سے یہ فیصلہ جلد از جلد آنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جی مہینوں وہاں پڑ رہے ہیں، اس میں کوئی اتنا سبسٹانٹیو کوشچن آف لا نہیں ہے کہ جس پہ ہفتوں یا مہینوں بحث ہونی ہے.
اگر بیسیکلی آپ صرف یہ دیکھیں, یہ مت وہاں پہ لے جائیے فی الحال چیلنج ہو کہ اس کی فلانی شیخ جو سی ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. بیسیکلی پہلی چیز اگر یہی چیلنج ہو جائے کہ جی یہ جو پروسیس ہے کیا 75(1) کا تحت یہ یا آرٹیکل 75 کے تحت یہ ویلڈ پیس آف لیجسلیشن ہے یا نہیں, تو کورٹ اس میں ڈکلریشن ود ان اے ویک دے سکتی ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اٹس اے لینتھی میٹر, یا 10 دن میں دے دے گی, 2 ویکس میں دے دے گی, اینڈ دا میٹر وڈ بی کلیئر. کوئی آسمان نہیں گرے گا, یہ کلیئر ہو جائے گا. صحیح. راجہ صاحب میرے ساتھ رہیں. بیرسٹر صاحب آپ یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ؟ میں راجہ صاحب کے 186 میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایٹ دی انسٹرکشنز آف دا گورنمنٹ, ایٹ دی انسٹرکشنز آف دا چیف ایگزیکٹو گورنمنٹ, وہ پریزیڈنٹ کو کہتے ہیں کہ جی آپ سپریم کورٹ کے پاس یہ میٹر لے کے جائیں تاکہ ہمیں مل جائے. تو ابھی آئی ڈونٹ تھنک کہ رائے صاحب اس پہ زیادہ کلیئرٹی دے سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ آن ہز اون. اور دوسرا جس طرح انہوں نے بات کی کہ ڈیمیج ہیز بین ڈن, اب اس پہ ایڈوائز کی بات نہیں ہے, وہ قانون بنا چکے ہیں اور اس کے تحت لوگوں کو پروسیکیوٹ کر رہے ہیں. تو جیسا رائے صاحب نے کہا کہ اس کو آپ آگے لے کے جا سکتے ہیں, لیکن 186 جو ہے نا ابھی افیکٹو نہیں ہے. دوسرا کیونکہ گورنمنٹ نہیں کہے گی, گورنمنٹ کی انسٹرکشنز پہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے نا اس میٹر کو سپریم کورٹ لے کے جا سکتے ہیں. صحیح. دیکھیں راجہ عامر عباس صاحب کو آواز نہیں جا رہی, ان کی آڈیو کا ایشو فکس کریں سو دیٹ ہی کین ہیئر. بات یہاں پر بیرسٹر صاحب یہ ہے کہ جو قانون ہے, اب ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال موجود ہے کہ ایسا کیا ہونے والا ہے, اور کیا یہ 9 مئی کے بعد ایک اسپیسیفک ٹارگیٹڈ لیجسلیشن ہو رہی ہے, مخصوص قسم کی لیجسلیشن ہو رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ آفیشیل سیکریٹس ایکٹ 1923 ہے, ایوری بڈی ہیز ٹو ایکسیپٹ کہ اس کو چینج ہونا چاہیے. گزشتہ 100 سال میں جو جرائم کی نوعیت ہے, طریقہ کار ہے, وہ تبدیل ہو چکا ہے. اسی طرح جو آرمی ایکٹ ہے 1952, اس میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے جرائم کی نوعیت کے اعتبار سے, ان کے طریقہ کار کے اعتبار سے. فار ایگزامپل آج اگر ایک دستاویز ہے اس کی تصویر اتار کر بھیجی جاتی ہے تو پھر اس میں آپ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کو آپ میڈیا کو انوالو کریں گے, کیمرہ کو انوالو کریں گے. اس میں ایک شک یہ بھی ہے کہ سینسٹیو انسٹالیشنز کی, آرمی تنصیبات کی ڈرون کیمرے کے ذریعے یا موبائل فون کے ذریعے فوٹیج بنانا, وہ بھی اوفینس قرار دیا جائے گا. تو ظاہر ہے کہ 1923 میں تو ڈرون کیمرہ تھا ہی نہیں, موبائل فون کے کیمراز تھے نہیں, تو آج آپ کو ان کو لا بنانے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے لیے اگر ڈیو پروسیس فالو کیا جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ معاملہ چلتا رہے گا. میں ذرا آئی وانٹ ٹو شفٹ دا ڈیبیٹ ٹو اندر امپورٹنٹ سبجیکٹ. بیرسٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اس فیصلے اور گزٹ نوٹیفیکیشن کے بعد جو نئی مردم شماری کا کیا گیا, یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ نئی حلقہ بندیاں کی جائیں گی. اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی ٹیک اپ ہو رہا ہے. واٹس یور اوپینین کہ جو الیکشن کا ڈیلے اس سے کاز ہوگا, آئین کا آرٹیکل 224 تو واضح ہے کہ اسمبلی اگر اپنے مقررہ وقت سے پہلے تحلیل ہو گئی تو 90 دن میں الیکشن کروانا ہے. یہ جو حلقہ بندیاں ہیں آئین کے آرٹیکل 51(5) کے تحت, جس میں یہ کہا گیا کہ جب بھی نیا سینسس, نئی مردم شماری آفیشلی پبلش کی جائے گی تو اس کے بعد یہ ذمہ داری ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کی جائے. اب اس میں ٹائم موجود نہیں ہے, یہاں پر ٹائم موجود ہے, تو ایک ایسی کلاز جو ٹائم باؤنڈ نہیں ہے وہ کیسے ایک ٹائم باؤنڈ کلاز پہ پریسیڈنس لے سکتی ہے؟ پیارا سوال, بہت پیارا سوال ہے. عیسیٰ نقوی ایشو کیا ہے؟ ادھر ایشو آ رہا ہے نیتوں کا. ایوری ون ہوز اے ڈیسیژن میکر, وہ اپنے اینڈ پہ اپنی نیت کے مطابق ایکٹ کر رہا ہے. اگر ان کا الیکشن کرانے کا موڈ ہوتا تو یہ حلقہ بندیوں کا ایشو دے کوڈ ہیو سٹارٹڈ 6 months بیک. لیکن اگر آپ نے قانون کو, آئین کو مقدس سمجھنا ہے اور اس کے مطابق اس بد نصیب ملک کو چلانا ہے تو حلقہ بندیوں کا ایشو اس کو آپ ڈیل کر سکتے تھے 6 مہینے پہلے. الیکشن کمیشن بھی ان کو کہہ سکتا تھا کہ میں نے نئی مردم شماری کے بعد, نئی حلقہ بندیوں کے بعد الیکشن کرانا ہے, تو وہ بھی گورنمنٹ کو کہہ سکتے تھے کہ جناب میرا الیکشن کیونکہ ان نئی حلقہ بندیوں کے ساتھ اور نئی مردم شماری کے ساتھ ہونا ہے تو آپ اس کا پروسیس 6 مہینے پہلے سٹارٹ کریں. جو آج وہ 3 مہینے مانگ رہے ہیں, 4 مہینے مانگ رہے ہیں, دے کوڈ ہیو ڈن اٹ. پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے, پوری دنیا میں حلقہ بندیاں بنتی ہیں, پوری دنیا میں مردم شماری ہوتی ہے. ہمارا کیونکہ مردم شماری کا ایشو زیادہ بڑا اس لیے ہے کہ بہت سارے نئے ووٹرز زیادہ آ گئے ہیں, نئے ووٹرز آ گئے ہیں, ان کا ایک خاص ٹرینڈ ہے. تو اس کو بہانہ بنایا جا رہا ہے
اس کو بہانہ بنایا جا رہا ہے الیکشن کو ڈیلے کرنے کا. اگر ان کی نیت ہوتی دیکھیں نا 11 مہینے تو یہ گورنمنٹ کر گئے, اس سے جو پہلے گورنمنٹ تھی اس کی بھی نیت نہیں تھی. تو اس ملک کے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ کسی بندے کی بھی نیت نہیں ہے کہ اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلایا جائے. حلقہ بندیوں کا ایشو سیٹل ہونا چاہیے تھا 6 مہینے پہلے. ابھی اس کو یہ بہانہ بنا کے الیکشن کو ڈیلے کرنا. دیکھیں نا, یہ دوسری بات جو آپ نے پہلے ایک بات کی, پارٹی یا پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن جب بھی کسی پارٹی یا پرسن کی فیور میں بھی ہوئی تو سپریم کورٹ نے اس کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے جی. ابھی لیجسلیشن کسی پارٹی کو, کسی خاص فرد کو ختم کرنے کے لیے لیجسلیشن کی جا رہی ہے, اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے لیجسلیشن کی جا رہی ہے. تو مجھے اس کے پروز اینڈ کونس دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ 1923 میں کیسا تھا, 1962 میں کیسا تھا. صحیح. ٹارگٹ یہ تھا, صحیح. ٹارگٹ یہ ہے کہ خاص پولیٹیکل پارٹی کو, ان کے ورکرز کو ٹارگٹ کرنا ہے, اور یہ لیجسلیشن جس طریقے سے بھی ہو سکے اس کو افیکٹو کرنا ہے تاکہ ہم ان کو پروسیکیوٹ کر سکیں. راجہ عامر عباس صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے کہ ماضی میں کیا ہوا ایک ایکٹ جو اس وقت جرم تصور نہیں کیا جاتا تھا, چند ماہ کے بعد یا 1 سال کے بعد, میں اگزامپل دے دیتا ہوں کہ میں بیرسٹر صاحب کو برا بھلا کہہ دیتا ہوں اور میں قانون کی پکڑ میں نہیں آتا کیونکہ یہ جرم نہیں, آج سے 1 سال کے بعد ملک خدا داد میں یہ قانون پاس کر دیا جاتا ہے کہ برا بھلا کہنا جو ہے وہ ایک قابل دست اندازی پولیس ایک جرم ہے, میں نے کر دیا اور مجھے سزا ملنی چاہیے. تو 1 سال کے بعد یہ میرے پہ مقدمہ کروائیں اور مجھے اس میں یہ جو برا بھلا کا ہے اس کے اوپر پکڑ لیں. تو اب جو ہم نے امینڈمنٹس کی ہیں, 9 مئی کے واقعات ہوں, گزشتہ سال ہونے والے واقعات ہوں, کیا ان کے اوپر اپلیکیشن ہوتی ہے اس لا کی؟ ان کو چارج شیٹ دیکھیے, کوئی بھی جو آفینس ہے, آفینس کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اینی ایکٹ آف کمیشن اور اومیشن جو ایٹ دا ڈے جس دن یہ ایکٹ کیا جاتا ہے وہ اس دن پاکستان کے کسی بھی قانون کے مطابق وہ ایک کرائم ہے یا وہ ایک آفینس ہے, اس کو منع کیا گیا ہے, پروہبٹ کیا گیا ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر آج کے دن میں کوئی آپ کا ایکٹ آپ نے کوئی کمٹ کیا ہے یا omit, بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ نہ کرنا بھی آفینس ہوتا ہے, تو وہ اگر آج کے دن میں آفینس نہیں ہے اور ہماری جو قانون سازی ہے 2024 میں اس کو آفینس کرتی ہے, تو ریٹروسپیکٹو افیکٹ کسی بھی ایکٹ کو یا کرمنل اس کو نہیں دیا جا سکتا سبسٹانٹیو لا کو. جو ایڈمنسٹریٹو یا جو دوسرے لاز ہیں, پروسیجرل لاز ہیں, ان کو ہم پیچھے لے جا سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, آج سے 1 سال پہلے اگر یہ ہوا تھا تو جو اس وقت کا پروسیجر تھا ہم اس پروسیجر کو چینج کر رہے ہیں. اس پہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ پروسیجر تو آپ ٹائم میں پیچھے جا کے چینج کر سکتے ہیں کہ جی 1985 سے جو پروسیجرل لا ہوگا وہ چینج ہو گیا, بٹ سبسٹانٹیو لا یہ نہیں چینج ہو سکتا. تو یہ جو امینڈمنٹس ہیں یہ تو ڈیفائن کر رہی ہیں کہ جی یہ اس تاریخ کو اگر یہ لا آیا ہے تو یہ اوفینس ہوگا. اب یہ چیزیں ڈیبیٹ ہوں گی کہ جب یہ ڈیٹیل میں پورا لا چیلنج ہوگا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ہی یہ اگر سمپل کوسچن پہ آ جائے کہ کیا یہ پراپر اور ویلڈ لیجسلیشن ہے یا نہیں, تو یہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی اور یہ جو بلز ہیں یہ پینڈنگ تصور کیے جائیں گے بفور دا پارلیمنٹ ٹل دیر از اے نیو پارلیمنٹ جو آئے گی نئی والی, اور پھر وہ اس کا جوائنٹ سیشن میں فیصلہ کرے گی کہ جناب اس بل نے آگے بڑھنا ہے یا نہیں. تو اتنی ڈیٹیلز میں جانے کی بجائے دس از اے پراپر سیفر وے, اور جس کو ہم کہتے ہیں ریپڈ ایک فاسٹ وے ہے, اور اس پہ اس کا فیصلہ ممکن ہے. اگر سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے کہ نہیں یہ واقعی ڈیمنگ کلوز موجود ہے, جو میں سمجھتا ہوں وہ نہیں کہہ سکتی, تو پھر اگلی بات اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, اور وہ غالباً یہ لوگ چیلنج کریں گے جو اس میں انوالو ہو رہا ہے, ان کا لوکس اسٹینڈ آئی ہے اور وہ ڈیفینیٹلی کورٹس میں جائیں گے. صحیح. راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد مملکت کیا ان سے استعفے کا مطالبہ جائز ہے یا نہیں ہے, اس کے حوالے سے بات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بیرسٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب بہت ساری پولیٹیکل پارٹی صدر مملکت عارف الوی صاحب سے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہیں.
اب فیکٹس ہمارے سامنے یہ ہیں کہ صدر کہتے ہیں کہ ان کے سٹاف نے بددیانتی کی، غلط کیا، ان کا حکم نہیں مانا. تو وٹ از دا وے آؤٹ ایگزیکٹلی؟ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کس لیول پر ہونی چاہیے، اسکوپ آف انویسٹیگیشن کیا ہونا چاہیے، اور اس کے TORs کیا ہونے چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو صدر صاحب کو یہ بتانا چاہیے کہ انہوں نے سائن کیے یا نہیں کیے. دوسرا، ان کو یہ کہنا چاہیے کہ کسی بندے نے میرے فوج سائن تو نہیں کیے. اگر واپس نہیں گیا تو کس حالت میں گیا. دوسرا، یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ جب یہ نیشنل گزٹ میں پبلش ہوا تو ان کے پاس بھی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں نا، تو اس ڈاکومنٹس کے اوپر پریزیڈنٹ کے سائن تھے یا نہیں تھے. انویسٹیگیشن یہ بھی ہونی چاہیے. ساتھ ساتھ انویسٹیگیشن یہ بھی ہونی چاہیے کہ صدر صاحب نے اتنا انتظار کیوں کیا کہ سیکنڈ راؤنڈ آف لیجسلیشن ان افیکٹو ہو جائے اگر میں واپس بھیجوں بھی. دیکھیں نا، صدر صاحب کے پاس 2 اگست کو پہنچا ہے، لیکن ایک 8 اگست کو بھی پہنچا ہے. ایک کے اوپر یہ آپ کی بات میرا خیال ہے اپلائی ہوتی ہے، دوسرے پہ 8 اگست والے پہ نہیں ہوتی، کیونکہ 9 اگست کی رات کو تو انہوں نے اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری بھیج دی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سیکنڈ راؤنڈ آف لیجسلیشن ان افیکٹو ہوا ہے اور کسی کے ایکٹ یا اومیشن سے ہوا ہے تو وہ بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. صدر کے پورے سٹاف کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور اس چیز کو جہاں تک ریزگنیشن کا تعلق ہے، اس ملک میں کس نے ریزگنیشن دیا، کس سے نہیں مانگا گیا، تو دیٹ از اے فیوٹائل ایکسرسائز. انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ یو ہیو بیکم اسٹاک آف لاف بفور دا ورلڈ میڈیا کہ اس ملک میں صدر کے سگنیچر بھی فوج دیں، اور صدر کے بھی سگنیچر دوسرے دن وہ ٹویٹر پہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے سگنیچر جینون نہیں ہے. تو اس چیز کو انویسٹیگیٹ تو ہر حالت میں ہونا چاہیے. صحیح. راجہ عامر عباس صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید صدر مملکت جو ہیں وہ اس وقت 2 کشتیوں میں بیک وقت سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ کیونکہ جو صدر نے کیا ہے وہ ایز پر ہز اون پاسٹ پریکٹسز تو نہیں ہے. دیکھیے، پہلے تو ابھی جو رزاق صاحب نے بات کی، شعیب نے، اس کو تھوڑا سا میں کلیئر کرتا جاؤں کہ یہ جو کیس ہے، یہ کیس کسی فورج سگنیچر کا نہیں ہے. یہ کیس بالکل نہیں ہے کہ صدر صاحب کے سائن کسی اور نے کر لیے. لا منسٹر کا بھی آپ نے چلایا کہ جی ہمارے پاس تو کوئی ڈاکیومنٹ نہیں آیا. جو گزٹ نوٹیفکیشن ہے اس میں یہ کلیئر ہے کہ ہمارے پاس چونکہ صدر صاحب نے نہیں اس کو ریٹرن کیا تو ہم یہ ڈیمنگ کلوز وہ کر رہے ہیں کہ اٹ از ڈیم ٹو بی این اسینٹ. تو انہوں نے اس چیز پہ کر لیا کہ ہم ڈیم کر رہے ہیں کہ یہ صدر صاحب نے پاس کر دیا. سو دیر از نو سچ تھنگ ایز اینی فورجری ریگارڈنگ سگنیچرز آف دا پریزیڈنٹ. نمبر 2 یہ بات ہے کہ جی صدر صاحب 2 کشتیوں میں ہیں. اٹس کی جو انکوائری ہے، صدر صاحب دس از اے پیورلی پولیٹیکل نون لیگ یا پی ٹی آئی تو مکمل طور پہ صدر صاحب کی حمایت میں ہے. لیکن آئی بلیو کہ صدر صاحب نے یہ جو کام ہو رہا ہے، یہ صدر کا آفس ہے نا. جب ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑا آفس ہے تو ہماری ایکسپیکٹیشن بھی یہ ہے کہ وہ پراپرلی ارینجڈ ہوگا اور پراپرلی ہر چیز مینیول کے مطابق ہوگی. تو صدر صاحب کیوں نہیں بتا رہے کہ جناب فلانی تاریخ کو میں نے یہ بل ریٹرن کیا، یہ اس کے ساتھ اس کے وہ ہے جو ان کے ڈاکیومنٹس ہیں، یا یہ میرے پاس آیا تھا منٹ شیٹ، یا میرے پاس یہ آفس کی طرف سے لکھا ہوا آیا تھا، میں نے واپس کر دیا. اس میں کون سے شخص انوالو ہیں؟ اب تو ان کا پرسنل سٹاف کہہ رہے کہ جی یہ جو لارڈ ایوین ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں، یہ تو اس کا کام تھا، ہمارا کام تھا ہی نہیں. جو لارڈ ایوین وہاں پہ ایک ریٹائرڈ جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نیچے عملہ ہے، یہ ان کا کام تھا. اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس. اس کو بالکل سامنے سرفیس کر کے سامنے آنا چاہیے. بٹ دا ایشو از مور امپورٹنٹ دین دس. آپ کا سوال ہے کہ جی 2 کشتیوں میں تو وہ سوار نہیں. صدر صاحب کو انڈر آرٹیکل 48 سب کلوز 5 سب سے بڑی انہوں نے کیئر ٹیکر حکومت تو بنا دی، وزیر اعظم کا بھی کر دیا، لیکن اسی کی سب کلوز جو پہلی ہے اس میں لکھا گورنمنٹ اناؤنس کرنے سے پہلے وہ ڈیٹ اناؤنس کریں گے، جو کہ ان کی ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے، اور ورڈ شیل لکھا ہے کہ ہی شیل اناؤنس اف دا اسمبلیز آر ڈیزالوڈ. اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو 90 دن کے اندر صدر مملکت پابند ہے کہ وہ تاریخ اگلے الیکشن کی اناؤنس کرے گا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ صدر مملکت نے
اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ Is there anybody to ask the president کہ جناب آپ نے کیوں نہیں 48 سب کلوز 5 کے تحت آئین پاکستان کے تحت اپنی یہ والی ڈیوٹی سر انجام دی کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں؟ اور once he announces the date اور گورنمنٹ کہتی ہے نہیں الیکشن ایکٹ کے تحت چیف الیکشن کمشنر کرے گا، تو پھر یہ میٹر سرفیس کرے گا کہ اب ایک کانفلکٹ آ گیا ہے تو عدالتوں میں بھی چلا جائے گا، سپریم کورٹ میں بھی چلا جائے گا جی کہ صدر صاحب کہہ رہے ہیں 48(5) کے تحت میری ڈیوٹی ہے، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت یہ میری ڈیوٹی ہے، پھر یہ عدالتیں اس کو فائنل کریں گی، لیکن وہاں بھی خاموشی ہے صدر صاحب کی طرف سے. تو دس از اے کوسچن کہ جو کہ ایک سوالیہ نشان ہے، اس کا آنسر آنا چاہیے پریزیڈنٹ ہاؤس سے. صحیح. ٹویٹی بیرسٹر صاحب وہ افتخار عارف صاحب کا شعر ہے نا کہ کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا. مجھے یہ بتائیے کہ واٹس یور ٹیک؟ 48(5) بڑا کلیئر ہے. صدر مملکت کا ہم جب ٹویٹر ہینڈل دیکھتے ہیں وہ اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کرتے ہیں، آرٹیکل منشن کرتے ہیں، ان کے آرٹیکل فلاں کے تحت میں نے اسمبلی تحلیل کر دی. وہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم سے حلف لیتے ہیں، وہ مینشن کرتے ہیں میں نے اس آئین کے آرٹیکل کے تحت یہ کیا، میں نے کیئر ٹیکر کابینہ جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیا آئین کے آرٹیکل فلاں کے تحت. تو آئین کا آرٹیکل 48(5) جو انہیں کہتا ہے کہ 90 دن میں آپ نے 2 کام کرنے، ایک آپ نے اسمبلی ڈیزالو ہونے کے فوراً بعد کیئر ٹیکر کیبنٹ اپوائنٹ کرنی ہے، دوسرا جس طرح راجہ عامر عباس صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر اندر کی تاریخ دینی ہے. واٹس اسٹاپنگ دا پریزیڈنٹ کہ وہ ڈیٹ دے دیں؟ وہ تو عیسیٰ نقوی ایک تو اپنی سوانی آیات میں لکھیں گے، اگر انہوں نے ٹویٹر پہ نہ بتایا وہ بھی بتائیں گے جب ان کا ٹینیور ختم ہو جائے گا کہ دیز ور دا ہرڈلز، میں نے اس وجہ سے اناؤنس نہیں کیا. یا اپنی سوانح آیات میں وہ لکھیں گے کہ یہ مجھے پریشر تھے میرے پہ جس کی وجہ سے میں نے اناؤنس نہیں کیا. باقی تو ایوری تھنگ از کلیئر، تو وہ ان کو بتانا چاہیے، لیکن میرے خیال میں وہ بھی بتائیں گے نہیں جب تک ان کا ٹینیور ختم نہیں ہوتا. وہ جب یہاں سے صدر آفس سے گھر سے چلے جائیں گے تو شاید اس کو کسی جگہ شیئر کریں، ابھی وہ شیئر نہیں کریں گے. صحیح. میں راجہ عامر عباس صاحب سے وہ جو کوشچن میں نے آپ سے پہلے پوچھا تھا، میں اس پہ راجہ عامر عباس صاحب سے ان کا ویو جاننا چاہتا ہوں. سر یہ جو ٹائم باؤنڈ کلوز ہے 224 کی، جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ الیکشن کو ہونا ہی ہونا ہے 90 دن میں یا 60 دن میں اگر ایکسپائری ہوتی ہے ٹرم پوری کر کے اسمبلی کی، اور دوسری طرف 51(5) جس کا یہ سہارا لے رہے ہیں کہ فریش جو مردم شماری ہے اس کے بعد ایک ڈی لیمیٹیشن کا پروسیس ہے. ناؤ دا ٹرکی پارٹ از کہ اب کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ غالباً فیڈرل کیپٹل اسلام آباد میں بھی، ٹوئن سٹی راولپنڈی میں بھی کچھ سیٹوں کا اضافہ بھی ہوگا. اب یہ اضافہ تو جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آئینی ترمیم سے مشروط ہے. آئینی ترمیم کے لیے اسمبلی کا ہونا ضروری، 2/3 میجورٹی کا ہونا ضروری ہے. تو یہ ایگزیکٹلی یہ کیا چیز بن گئی ہے؟ دیکھیے بڑا اس کا سمپل سی بات ہے کہ جہاں پہ آپ کی 2 کوسچنز انوالو ہیں. ایک کوسچن تو یہ انوالو ہے کہ جناب آپ نے بہت سے کچھ آرٹیکلز کو ملا کے پڑھنا ہے. اب آپ کی کیئر ٹیکر حکومت اگر 90 دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے تو اس کی کیا قانونی حیثیت رہ جائے گی، انڈر وچ لا وہ 90 ڈیز کے بعد اپنی ایگزسٹنس کو لیگل ثابت کرے گی. نمبر 2 آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ ہر جو سینسز ہے وہ نوٹیفائی ہونے کے بعد فریش ڈی لیمیٹیشن ہوگی، لیکن اس میں یہ نہیں کہیں لکھا ہوا کہ جو الیکشنز ہیں وہ اسی فریش ڈی لیمیٹیشن پہ ہوں گے. آئین میں کم از کم نہیں ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ یہ لمیٹیشن، اگر آپ الیکشن 90 ڈیز کا پیریڈ ہے تو آئین پاکستان میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آخری 90 دن پہ آپ جا کے الیکشن کرائیں. آپ 60 دن کے بعد بھی الیکشن کرا سکتے ہیں. صرف 54 ڈیز کا شیڈول ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. 60 دن کے بعد کرائیں اور اس کے بعد آپ دوبارہ سے ڈی لیمیٹیشن کرائیں. پھر چاہے صوبے کی سیٹیں بڑھتی ہیں، چاہے پروونس کی بڑھتی ہے، چاہے کیپٹل سٹی کی بڑھتی ہیں، کم ہوتی ہیں، وہ پھر ایک پارلیمان آ جائے گی، وہ آئینی امینڈمنٹ کر کے آئین کے آرٹیکل 51 میں وہ نمبرز چینج کر دیں گی. تو اصل طریقہ تو یہی ہے. بٹ اگر ہم ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک میں چلے گئے اور الیکشنز نہ ہوا، صدر نے بھی کوئی تاریخ نہ دی، تو الٹیمیٹلی دس میٹر وڈ گو ٹو دا سپریم کورٹ. یہ ان چیکڈ نہیں رہے گا.
یہ آنے والی جو سپریم کورٹ میں 10, 15, 20 دن کے پاس، اور خاص کر جو نئے چیف جسٹس صاحب آ رہے ہیں، یہ میٹر ان کی کورٹ میں چلا جائے گا، اور پھر سپریم کورٹ کو دیکھنا ہوگا کہ جی آئین پاکستان کی اسپرٹ کیا ہے، آئین پاکستان کیا یہ کہتا ہے کہ جو پاکستان کی گورننس ہے وہ جو ان سے ہیں الیکٹڈ باڈیز صرف کر سکتی ہیں، وہ جو نامینیٹڈ لوگ ہیں ان کے ذریعے حکومتیں نہیں چلائی جا سکتی. تو پھر سپریم کورٹ کو ایک بڑا اہم ڈیسیژن دینا ہے، اینڈ آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ یہی وہ اہم ڈیسیژن ہوگا کہ جس کا یہ جو آنے والے چیف جسٹس ہیں ان کا سب سے بڑا کیس یہی نظر آ رہا ہے. صحیح. 2 منٹ رہ گئے ہیں میرے پاس، میرے ساتھ ہی رہیے گا. راجہ صاحب، بیرسٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ میں تو پہلے بھی معاملہ گیا ہے، سپریم کورٹ نے اور ہمارے ججز نے جو ہے وہ آن دا بیسس آف قانون اور آئین نہیں، ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر، بینچ کی تشکیل کے اوپر اعتراض اٹھا کر، کمپوزیشن پر اعتراض اٹھا کر، ٹائمنگ پر اعتراض اٹھا کر، طریقہ کار پر اعتراض اٹھا کر سماعت نہیں ہونے دی. کس کے پاس جائیں؟ کس کے پاس جائیں؟ دوسری وجہ یہ ہے جو لوگ الیکشن ڈیلے کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اتنے گنجر ڈال دیے ہیں، اتنے کنسٹیٹیوشنل ایشوز ریز کر دیے ہیں کہ جب عدالت میں میٹر جائے گا بھی تو 3 نہیں تو 6 مہینے تو وہاں لگ جائیں گے، تو ان کا تو پرپس سالو ہو گیا نا. لیکن سپریم کورٹ میں بھی چلے جائیں گے تو یہ سپریم کورٹ میں معاملات ایک دن میں ختم ہو جائیں گے؟ یہ بالکل نہیں ہوں گے. اس میں ججز سپریم کورٹ کی جو اپنی اندر ڈویژن ہے وہ بھی بہت سارے محرکات کا سبب بنے گی. اور یہ جو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ الیکشن اگلے 2-4 مہینوں میں ہو جائیں گے تو سپریم کورٹ میں بھی میٹر لمبا چلے گا. ہر چیز اور کوشش کیا ہوگی اس انٹرم سیٹ اپ کی. دیکھیں نا انٹرم سیٹ اپ، جس طرح رائے صاحب کہہ رہے تھے، پنجاب کا انٹرم سیٹ اپ کو کسی نے چھیڑا ہے ابھی تک؟ وہ تو گورنمنٹ سے زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں. صحیح. سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا الیکشن کا، وہ بھی نہیں سر وقت ختم ہو گیا. بیرسٹر شعیب رزاق صاحب، راجہ عامر عباس صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کی میرا خیال ہے جو ڈیبیٹ ہے اس کو کنکلوڈ اسی طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے. اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے. ڈھونڈے ان اہل دانش کو آپ بھی اور ہم بھی ڈھونڈتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.